अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर हमले पर खामोशी तोड़ दी है और वो डिटेल्ड स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, वो बयान सामने आ चुका है जिसका इस पूरी कौम को इंतज़ार था। इस बयान में इस पूरे हमले को एक्सप्लेन किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। साथ ही साथ उन्होंने भारत, अमेरिका समेत तमाम जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके लिए बड़ा ही वाज़े और खुला पैगाम है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस स्टेटमेंट में। साथ ही साथ दुश्मनों से बदला लेने का भी ऐलान किया गया है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पीडीएम के कोयटा जलसे में महमूद अचकज़ई ने अफगानिस्तान के साथ सरहद पे बाढ़ उतारने की बात की थी, उस पर भी आर्मी चीफ ने बड़ा ही एक वाज़े मौक़िफ़ कौम के सामने रखा है। और ये एक पैगाम भी है पीडीएम, भारत और भारत के तमाम तर मोहरों के लिए। इन तमाम तर चीज़ों पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा किया। पेशावर धमाके में जो जख्मी थे उनकी अयादत की और इस मौके पर उन्होंने बड़ी अहम बातें की। और ये जो बातें हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। इस पूरी सिचुएशन पर जो इंपॉर्टेंट तरीन बात है जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया आर्मी चीफ ने कि इस हमले के पीछे कौन है, वो ये स्टेटमेंट है और इनकी लाइन है आर्मी चीफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि यौम स्याह पर दुश्मन ने मदरसे के मासूम बच्चों को खून में नहलाया। यौम स्याह था कल जो पूरी दुनिया में मनाया गया। कश्मीर का ये दिन है 27 अक्टूबर का दिन, जिसे यौम स्याह के तौर पर कश्मीरी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहां जहां मौजूद है मनाते हैं। और 1947 को इस दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया था और उसी की याद में इसे यौम स्याह के तौर पर हर साल मनाया जाता है। तो आर्मी चीफ ने यह बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि इस हमले के पीछे कौन था जिसके खिलाफ ये यौम स्याह मनाया जा रहा था। उसी दुश्मन ने इस दिन ये हमला किया है और हमारे मासूम बच्चों को खून में नहलाया है। यह कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। आर्मी चीफ ने एक और बड़ी अहम बात की भारत के बारे में। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने अपनी स्याह तारीख और मजमूम अज़ाइम को दोबारा परवान चढ़ाने के लिए बच्चों को खून में नहलाया है। इन बच्चों में अफगान मुहाजिरीन की भी बड़ी तादाद शामिल थी। अब ये अफगान मुहाजिरीन का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशावर में दहशतगर्दी हो और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इनके हवाले से पाकिस्तान फौज की जो कोशिशें हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको यह बताऊं कि आर्मी चीफ आज अपर दीर मालाकन डिवीजन भी गए जहां उन्हें स्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग भी दी गई। यानी दो दौरे थे जिनके दौरान ये पूरी गुफ्तगू हुई। एक लेडी रीडिंग अस्पताल में उन्होंने जख्मियों की इयादत की जो पेशावर में वाक़ है। उसके अलावा अपर दीर मालाकन डिवीजन भी गए जहां उन्हें बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई और ये बड़ी अहम ब्रीफिंग थी बॉर्डर के हवाले से जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि कल भी कौम ने दहशतगर्दों के बयानिए को मुस्तरद करते हुए बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया था। आज भी हम उसी बेमिसाल जज्बे के तहत एक हैं। हमें ये दहशतगर्द जो है ये हमारे अज़ाइम को नहीं तोड़ सकते। ये बड़ी रेजिलियंट कौम है, ये बड़ी जज्बे वाली कौम है और हमारा दुख कल भी मुश्तरक था और आज भी दुश्मन वही था। दुश्मन हमेशा से वही रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा कि हमने दहशतगर्दी के नजरिए को शिकस्त देनी है और आज उन तमाम तर लोगों के जो मुंह हैं वो भी बंद हो गए हैं जो ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ अभी तक नहीं गए, क्यों नहीं गए, कोई बड़ा ओहदेदार क्यों नहीं गया पेशावर के इन मदरसे के जो बच्चे हैं उनके अयादत के लिए और उनका दुख बांटने के लिए। तो आर्मी चीफ ने इस बात को भी आज मुझे लगता है कि वंस फॉर ऑल ये बात खत्म कर दी गई है। अगर आपको एक बात मैं बताता चलूं कि इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 या 3 मरतबा मदरसे के बच्चों को GHQ और ISPR बुलाकर उनके साथ गुफ्तगू भी कर चुके हैं।
تو یہ ہماری فوج کا بڑا ایک اہم چیز ہے، اس کے اوپر ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو کہ ہماری فوج کے نزدیک مدرسے کا بچہ شاید کمتر ہے یا اسکول کا بچہ زیادہ اہم ہے۔ تو یہ فوج ہی کی پالیسی ہے کہ مدرسے کے بچوں کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے 2 یا 3 سال سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف نے 2 یا 3 مرتبہ ملاقات کی اور ان نے بچوں کی تقسیم انعامات میں بھی جاتے رہے، اور اس طرح کی بہت سی سیریمنیز میں آرمی چیف بذات خود شرکت کرتے رہے، جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو ایک تو یہ جو اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے تھے ایک دن سے، آج ان کے منہ بھی بند ہو جانے چاہیے۔ اب امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اب امپورٹنٹ بات آتی ہے افغانستان کا مسئلہ، اور اس میں پیچھے ملوث کون ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے کل اپنا پریس ریلیز جاری کر دیا۔ تحریک طالبان پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں۔ انہوں نے مذمت کی اس کی بہت زیادہ دبے الفاظ میں، اور بڑے واضح الفاظ تھے۔ تحریک طالبان پاکستان کے محمد خراسانی ہیں جو یہ ان کے مرکزی ترجمان ہیں ٹی ٹی پی کے۔ تو میں یہ ایک مرتبہ پھر آپ کو طالبان کا پریس ریلیز بھی پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ یہ سارا واقعہ کس نے کیا اور آرمی چیف اب اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور آگے جا کے ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ تو یہ 27 اکتوبر 10 ربیع الاول 1442 ہجری کا پریس ریلیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم اس دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اسے بزدلانہ وار سمجھتے ہیں۔ دینی مدارس کو کسی بھی مقصد کے لیے نشانہ بنانا اور اس میں موجود طلباء دین کو قتل کرنا انتہائی قابل مذمت، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر کسی کو اس پر غمگین ہونا چاہیے۔ ہم واقعے میں شہید طلباء کرام کے لیے دعا گو ہیں، اور اس پوری سچویشن میں یہ طالبان کا بڑا واضح موقف آ گیا۔ اب اس کے پیچھے ملوث دراصل کون تھا؟ آرمی چیف نے یہ جو یوم سیاہ والی بات کہی اور دشمن کی طرف اشارہ کیا، یہ دشمن صرف اور صرف بھارت تھا۔ یہ صرف بھارت کی طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اشارہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ 16 دسمبر 2014 کو بھی اے پی ایس میں معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ کا ٹائم تھا۔ یہ ایسے دن چنتے ہیں جو پاکستان کے لیے ویسے بڑے دردناک ہیں۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز اب آپ نے دیکھنی ہے، ان دونوں کے درمیان آپ نے کنیکشن ڈھونڈنا ہے۔ 16 دسمبر اور 27 اکتوبر، پشاور، معصوم سکول کے بچے، معصوم مدرسے کے بچے، درس و تدریس کا عمل، یہ مماثلت ہے۔ اور اب 16 دسمبر اور 27 اکتوبر بڑے اہم دن ہیں، دونوں پاکستان میں غم کے طور پہ دیکھے جاتے تھے اس سے پہلے، سقوط ڈھاکہ کا ایک دن اور دوسرا یوم سیاہ کشمیر کا دن۔ تو یہ پوری سچویشن جو ہے یہ بڑی اہم ہے اور اسے قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا بات ہو جائے افغان مہاجرین کی۔ افغان مہاجرین کو پاکستان نے گلے سے لگایا، پاکستان آج بھی افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، اور آرمی چیف اس بات کو بڑا واضح کرتے رہے ہیں۔ اب یہ افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی اچھا ہے کہ باڑ لگائی جائے بارڈر پہ۔ دنیا کا کون سا بارڈر ہے جس پہ باڑ نہیں لگائی جاتی؟ وہاں سے دہشت گرد ادھر آ جاتے ہیں، یہاں سے ان کے اوپر فوج کوئی کارروائی کرتی ہے، بھاگ کے واپس اپنی بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ اس سے مرتا کون ہے؟ عام پاکستانی۔ افیکٹ کون ہوتا ہے؟ عام پاکستانی۔ خون کس کا بہتا ہے؟ ہم سب کا بہتا ہے۔ لوگ کون مر رہے ہیں؟ ہم مر رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان جانے دے رہے ہیں۔ اب اس پوری سچویشن میں آپ کو کوئٹہ جلسے میں محمود اچکزئی کا بیان یاد ہوگا۔ محمود اچکزئی نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کہیں۔ محمود اچکزئی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہم پشتون ہیں 122 سال سے، یہ پوری سرزمین جو ہے یہ ہماری ہے، اور یہ اس سرزمین میں ہمیں پاسپورٹ اور ویزے لے کے جانا پڑتا ہے، ہم تمہارا ڈھول بجا دیں گے، ہم بارڈر کی یہ باڑ اتار دیں گے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ بیان تھا جسے فوج نے بڑا نوٹس کیا، اور فوج نے اس کا بڑا شدید نوٹس لیا، اور اس کے اوپر جی ایچ کیو میں اور اس پوری سچویشن میں بڑا اہم اجلاس ہوئے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے، انہوں نے فرمایا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فرمایا، یعنی پوری اپوزیشن کی زبان بن کے محمود اچکزئی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم یہ باڑ اتار دیں گے، اسے باڑ کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے، صرف اس طرف والے پشتون نہیں، اس طرف والے پشتون بھی، یعنی وہ باڑ جو سرحد پہ پاکستانی قوم کی حفاظت کے لیے لگائی جا رہی ہے، وہ باڑ جسے لگانے کے لیے پاک فوج کے جوان اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، ہائی سیکیورٹی رسک ایریا میں باڑ لگائی جا رہی ہے، اس باڑ کو صرف پاکستانی نہیں اتاریں گے بقول محمود اچکزئی کے، اس باڑ کو دوسری سائڈ سے بھی اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ افغانستان جانے کے لیے ہمیں پاسپورٹ یا ویزے کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے آنے جانے کے لیے۔ عجیب و غریب ان کی باتیں ہیں۔ اس کے متعلق آرمی چیف نے بڑا ہی واضح پیغام دیا ہے ان سب کو، اور یہ ان سب کی بولتی بند کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، اس سچویشن کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے اب پوری قوم کو۔ اب آرمی چیف نے کہا کیا؟
آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، پاکستان افغانستان میں امن کے لیے بھرپور تعاون کرتا رہے گا، پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کو بھی ایسی دشمن قوتوں سے چوکنا ہونا ہوگا، افغان مہاجرین کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہوگا کہ دانستگی نادانستگی میں دہشت گرد کارروائیوں میں وہ استعمال نہ ہوں۔ یعنی ان کے لیے ایک مشورہ بھی ہے، ان کے لیے ایک برادرانہ مشورہ بھی ہے اور ایک وارننگ بھی ہے افغان مہاجرین کے لیے کہ آپ جان بوجھ کے یا انجانے میں آپ نے بڑا چوکنا رہنا ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیوں میں یا ان کے سہولت کار نہیں بنیں گے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان پاک سرحدی باڑ امن کی باڑ ہے، یہ کوئی جنگ کے لیے نہیں ہم باڑ لگا رہے، یہ امن کے لیے باڑ ہے جسے محمود اچکزئی اکھاڑنے کی باتیں کر رہے تھے۔ آرمی چیف نے مزید یہ بھی بات کہی کہ بارڈر فینس دہشت گردوں اور غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہمارے دل پہلے بھی ساتھ دھڑکتے تھے اور اب بھی ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہمہ جہتی اور اتحاد ہی وقت کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کوئی ضروری اہم بات تو نہیں ہے کہ بھائی علاقے کھلے چھوڑ دو، باڑ ضروری ہے، بارڈر ہے، ہم دو ملک ہیں، برادر اسلامی ملک ہے، دل جڑے ہوئے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، بارڈر کے قریب جو گاؤں ہیں ان کے آپس میں بڑے تعلقات ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا انتظام ہے تورخم بارڈر پہ آنے جانے کے لیے، اور پاکستانیوں کو کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن باڑ کیوں لگائی جا رہی ہے؟ بھائی جس نے جائز کام کرنے جانا ہے، اچکزئی صاحب کو اس بات کا خیال نہیں آتا، جس نے سیدھے کام کے لیے جانا ہے وہ تورخم بارڈر سے بھی چلا جائے گا۔ غیر قانونی طریقے سے کون جاتا ہے؟ یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے ایک عمارت کا ایک دروازہ ہو، اس پر گارڈ کھڑا ہو اور کوئی آدمی دیوار پھلانگ رہا ہو، اور دیوار پھلانگنے والے کو روکا جائے اور دوسرے کہیں کہ نہیں جی ہم نے دیوار ہی پھلانگنی ہے۔ دیوار کیوں پھلانگنی ہے آپ نے؟ کیوں آپ نے غیر قانونی طریقے سے نقل و حرکت کرنی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان؟ یہ تو صرف اور صرف دہشت گردی کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں آرمی چیف نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ یہ جو دن ہے ان کے متعلق بھی آرمی چیف نے بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کے متعلق بارڈر فینس کے بارے میں کہا کہ صرف دہشت گرد بارڈر کے دونوں اطراف غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور ان حالات میں دونوں ممالک جو ہیں وہ افیکٹ نہیں ہو سکتے، ان دونوں ممالک اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اب اپڈیٹس کیا ہیں؟ اپڈیٹس یہ ہیں پشاور حملے کے متعلق، اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ اپڈیٹس رکھ دوں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اس کے اندر ایک طالب علم کو گرفتار کیا گیا ہے جو مشکوک تھا۔ پولیس نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ آ چکی ہے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مسجد میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، اس کی آڑ میں یہ سب کچھ ہوا، ریکی کی گئی، طلباء کی ریکی کی گئی، اور جو شیخ رحیم اللہ حقانی ہیں وہ معجزانہ طور پہ بچے ہیں۔ کوئی معجزہ ہوا ہے جس نے انہیں بچا لیا ہے، ورنہ وہ شاید نہ بچتے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پوری سچویشن میں۔ اب اس دھماکے کے اندر ایک طالب علم کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ابھی تک کی اپڈیٹس یہ ہیں، اور اس پوری سچویشن میں ISKP اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس جو ہے وہ ملوث ہے۔ طالبان نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی، میں نے آپ کے سامنے پریس ریلیز پڑھ کے سنایا، اس میں داعش ملوث ہے، اور داعش اور بھارت کا گٹھ جوڑ میں اپنی گزشتہ 2 ویڈیوز میں ایکسپوز کر چکا ہوں کہ کیسے امریکی جریدے نے، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کیسے امریکی جریدہ ایک فورن پالیسی ہے، دنیا کا سب سے کریڈیبل جریدہ ہے، اس نے پوری سچویشن کو ایکسپوز کیا ہے، اس نے اس ساری سچویشن کو اور بھارت اور داعش کا جو تعلق ہے اسے وہ ایکسپوز کر چکا ہے، اور اس کے پیچھے داعش ہے، اور داعش کے پیچھے بقول انٹرنیشنل آبزرورز بھی اب بھارت ہے، اور انشاءاللہ جس طرح آرمی چیف نے کہا بدلہ لیا جائے گا، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم اپنے بچوں کا جو لہو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ہم اس کا بدلہ بھی لیں گے، اور ہم اس خون کو یاد کر کے دشمن کے پر خچے بھی اڑائیں گے۔